बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वज़ीर आज़म के पर्दे के सिलसिले में एक बयान ने मुल्क में तूफान खड़ा कर दिया। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, तीनों इस बयान के झटकों का शिकार हैं। वो बयान क्या था, आप सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। वज़ीर आज़म ने इससे कबल अप्रैल में भी इसी नोयत का बयान दिया था। इस सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। आप माशरे के अंदर जितनी बढ़ाते जाएंगे फाशी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। हमारे जब दीन में पर्दे का सारा कॉन्सेप्ट है, इसकी पीछे कोई फलसफा था ना। इसका फलसफा है फैमिली सिस्टम बचाना और अपने माशरे को प्रोटेक्ट करना इन चीजों से। हम वज़ीर आज़म के बयान को यकसर मुस्तरद नहीं कर सकते। रेप की एक वजह फाशी भी हो सकती है, लेकिन यह वाहिद वजह नहीं है। माइंडसेट, मेल शॉविनिज्म, ज़हनी बीमारी और जागीरदाराना सोच भी इसकी वजूहात हैं। और आप जब तक इन वजूहात को दूर नहीं करते, आप खवातीन को ख्वाह लोहे की चादरों में ही क्यों ना लपेट लें, यह ज्यादती का निशाना बनती रहेंगी। लिहाजा हम वज़ीर आज़म से मुकम्मल इत्तफाक नहीं कर सकते। ये बहुत अफसोसनाक कमेंट्स हैं। हमने विक्टिम ब्लेमिंग का जो रवायत पाकिस्तान में शुरू हुआ है, बहुत खतरनाक सिलसिला है और हमें हमेशा विक्टिम के साथ देना, जो क्राइम परपेचुएट करते हैं उनके लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए। खान साहब वो ऐसे ओहदा पे बैठा हुआ है जहाँ उसने अपना लब और लहजा और अल्फाज को बड़ा सोच समझ के चूज करना चाहिए। जब वो इस तरीके से बात करेंगे कि पैगाम हमारे मुआशरे में जाएगा कि वो जिसके साथ नाइंसाफी और ज्यादती हो रहा है उनका कसूर है, और जो नाइंसाफी कर रहा है उनके लिए बहाना बना रहे हैं। इस्लाम हमें सिखाते हैं, हमारा सकाफत, हमारा कल्चर, हमें कपड़े कैसे पहनना है, पर्दा कैसे करना है, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है रेप के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में यकीन रखते हैं। आम फहम ये डिस्कशन है सोशल मीडिया पे, एक गदान है बहुत बड़ा, एक फैंसी वर्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके कहने से मुल्क का मुंतखब वजीर आजम मौरूज़े इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। मैं ताजुल वजीर और कमल शौजत मजबूत खवातीन हैं और हमें मजबूत हमारे लीडर ने बनाया है। हम बिलीव करते हैं खवातीन की राइट्स के ऊपर। मजहब में हमें जो आज़ादी दी हुई है, हमें उसके ऊपर फख्र है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस तरह वह कौम की बेटियों के बारे में सोचते हैं, जो हमारे कल्चर में भी जो हमारी इज्जत और हमारी लिबास है, अगर उसके जरिए सोशल फैब्रिक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, तो फिर मैं दोबारा कहूंगी कि आप इमेज को चंद लिबरली करप्ट जो उनका परसेप्शन है डिस्टॉर्ट न करें। क्या वज़ीर आज़म की अप्रोच गलत है? ये हमारा आज का इशू होगा। और हुकूमत ने अपोजिशन की एपीसी को गैर पार्लिमानी हरकत करार दे दिया। एपीसी तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट को कमजोर करने की साजिश। अगर आपने इस्लाहात की बात करनी है तो पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें हैं वो इसके ऊपर बात करें। हम फजलुर रहमान साहब को, मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को स्टेक होल्डर नहीं समझते इस निज़ाम में, और हम समझते हैं कि ये जो लोग हैं ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये निज़ाम ना चले। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी रिस्क भी करार दे दिया। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एहसन इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ कमल शौजत साहिबा होंगी, रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा होगी और शैला रजा साहिबा होगी। ऐसे साहब ये फरमाइएगा सर, ये बिलावल भुट्टो साहब ने क्योंकि ताज़ा प्राइम मिनिस्टर साहब को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इसके ऊपर क्या स्टैंडिंग है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो अभी वज़ीर आज़म साहब का बयान है कि अगर मसला कश्मीर हल हो तो न्यूक्लियर डेटरेंस की ज़रूरत नहीं है, ये नहायत गैर जिम्मेदाराना बयान है। पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है उसका ताल्लुक कश्मीर से नहीं है, उसका ताल्लुक हमारी दफाई ज़रूरियात से है। और सबको पता है कि भारत के जो हेजेमोनिस्टिक डिज़ाइंस हैं या जो भारत की जारहाना हिकमत अमली है वो आज से नहीं हमेशा से रही है, और हम उससे गाफिल नहीं रह सकते। और इस एटमी प्रोग्राम के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी है। इस बयान को कैसे इंटरप्रेट करें? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये शायद इमरान साहब एटमी प्रोग्राम का रोल बैक एजेंडा लेकर आए हैं, या उसी के लिए इन्हें मुसल्लत किया गया फॉरेन फंडिंग के जरिए। और मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करूंगा कि फौरी तौर पे फॉरेन फंडिंग केस का फैसला किया जाए, ताकि कौम को पता चले कि इनको किस किस ने पैसा दिया है, और जो लोग इनको पैसा दे के यहाँ तक पहुंचाया है जिन्होंने, वो इनसे मुतालबे भी करेंगे। वैसे वो जाहिर एक अमन के साथ वो लिंक कर रहे हैं उसको, अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन हो जाए तो फिर ज़ाहिर न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं। और ये वैसे है तो मेरा ख्याल बयान
میں اس وقت نہیں کہتا کہ بیان کو بہت اچھا ہے، لیکن ریالٹی بھی ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان معاملات درست ہو جاتے ہیں تو پھر تو جنگوں کی ضرورت نہیں رہے گی. بہت اچھی بات ہے. ہم سے زیادہ امن کی کون بات کر سکتا ہے؟ ہماری حکومت نے تو مسلسل امن کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ابھی جس طرح بھارت کے اندر ایک ریڈیکلزم پیدا ہوئی ہے اور ایک وہاں پر اکھنڈ بھارت کی آوازیں بھی ہیں، ہم غافل نہیں رہ سکتے. دیکھیے، پیس وتھ اسٹرینتھ، دنیا میں ہمیشہ امن کی ضمانت کمزوری نہیں ہے، امن کی ضمانت طاقت ہے. اور اگر آپ کے پاس جیسے دیکھا نیوکلیئر ڈیٹرنس تھا تو جنگ نہیں ہوئی ہے، اور اگر یہ نیوکلیئر ڈیٹرنس نہ ہوتا تو شاید 2-3 جنگ ہو چکی. اس بیان کو خطرناک سمجھتے ہیں؟ میں بہت نہ صرف خطرناک سمجھتا ہوں، غیر ذمہ دار سمجھتا ہوں، امیچیور سمجھتا ہوں، نا اہلی سمجھتا ہوں، نا تجربہ کاری سمجھتا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دوں. اسی لیے ہم پرائم منسٹر صاحب کو یہ بیان واپس لینا چاہیے آپ کو. جی، فوری طور پہ واپس لینا چاہیے. اچھا یہ فرمائیے سر، یہ جو اے پی سی کروا رہے ہیں آپ، جب پارلیمنٹ ہے، ساری پارٹیز تو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، اور آپ پارلیمنٹ کے اندر سے پارٹیز چھوڑ کے باہر بیٹھ کے آپ اے پی سی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اے پی سی باہر بیٹھ کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر بات کریں. جاوید چوہدری صاحب، آپ نے بڑے ایک اہم موضوع کو چھیڑا ہے. الیکشن جو ہے نا، اس کی سٹیک ہولڈر وہ جماعتیں نہیں ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں. ایسی بھی جماعتیں ہیں کہ جو بدقسمتی سے اس دفعہ پارلیمنٹ میں نہیں پہنچ سکیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے اندر، وہ تو ہے نا، لیکن آفتاب شیرپاؤ صاحب کی نہیں ہے. ٹھیک ہوگا. اسی طرح بلوچستان کی کئی پارٹیز ہیں، ان کی نمائندگی اس دفعہ نہیں ہے، پچھلی دفعہ تھی. تو الیکشن کے ذریعے پارٹیز جیتتی بھی ہیں، ہارتی بھی ہیں، لیکن وہ سٹیک ہولڈر ہیں. لہٰذا انتخابات میں آپ یہ ایک شرط نہیں لگا سکتے کہ جو پارٹیاں اس دفعہ جیتی ہیں انتخاب صرف انہی کے لیے ہوگا. انتخاب میں تو وہ ساری پارٹیز شریک ہوں گی جو رجسٹرڈ ہیں. اس لیے آپ کی اے پی سی میں ساری پارٹیز ہوں گی پاکستان کی شامل. اسی لیے ہم نے جو تجویز دی ہے، لیڈر آف اپوزیشن نے خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ الیکشن کمیشن جہاں پہ ساری پارٹیاں رجسٹر ہیں وہ ایک مشاورت کا فورم ہو، وہ سب کے ساتھ کنسلٹیشن کریں، ایک قومی اتفاق رائے پیدا کریں، اور پھر ہم پارلیمنٹ میں اس اتفاق رائے کو لا کے لیجسلیٹ کر لیں گے. جو آپ کی اے پی سی ہے اس میں ساری پارٹیز شامل ہوں گے؟ جی، اس میں ہم جتنی بھی اپوزیشن کے اندر اس وقت شریک جماعتیں ہیں وہ ساری ہوں گے اس میں. یعنی اس میں حکومت کی پارٹی نہیں، یہ اپوزیشن کی اے پی سی ہے، اور کاف لیگ بھی نہیں ہوگی اس کے اندر، ایم کیو ایم بھی نہیں ہوگی. نہیں، یہ تو اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں جو اس حکومت کی قانون سازی پہ اختلاف کرتی ہیں. کہ جس طرح دیکھیے، میں تو حیران ہوں، ایل ایل بی کا جو فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے نا، اس سے بھی پوچھیں کہ آئین میں ترمیم کیسے ہوگی، وہ کہے گا 2/3 اکثریت سے، سادہ اکثریت سے نہیں ہو سکتی. حکومت نے اس قانون کے ذریعے آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں حیران ہوں کہ اگر کسی کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آئین میں کیا درج ہے اور اسے کیسے آپ نے تبدیل کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، تو وہ اس ایٹمی طاقت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، کسی وقت بھی کچھ حادثہ کر سکتا ہے. اچھا یہ فرمائیے سر، اگر اے پی سی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو گورنمنٹ نے قانون سازی کی ہے وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو پھر اپوزیشن اس قانون کو نہیں چلنے دے گی؟ دیکھیے، اگر کوئی ایسی چیز حکومت کرے گی جو یک طرفہ ہوگی تو وہ آنے والے انتخاب کو آج سے متنازع بنائے گی. ہم نے بھی 2017 میں الیکشن لاز کو چینج کیا تھا، 120 میٹنگز ہوئیں اور اتفاق رائے کے ساتھ سب سے ہم نے مل کر کیا. تو آپ کے لیے اگر حکومت یہ نہیں کرتی، گورنمنٹ کا فارمولا ایکسیپٹیبل جی، حکومت اگر ون سائیڈڈ چینج کرے گی، یہ تو دیکھیے نا بڑا خطرناک ہے. کل کو جو بھی حکومت آئے گی الیکشن لاز کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالے گی اور الیکشن چرانے کی کوشش کرے گی. اگر حکومت نے اس پہ قومی اتفاق رائے نہیں کیا تو ہم اس کے لیے پھر پارلیمنٹ کے اندر باہر بھی جدوجہد کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ عدالتی سہارا، ہم عدالت کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں. دیکھیے کس طرح عدالت اجازت دے گی کہ آئین میں ترمیم کر لیں آپ سمپل لیجسلیشن کے ذریعے. اب آپ کے پاس 2 آپشن ہے. ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کی جو امینڈمنٹس ہیں ان کو قبول کر لیں، اور اگر آپ قبول نہیں کرتے تو پھر آپ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں، اگلے الیکشن کا. جس کے ذریعے کیا یہ الیکشن صرف پی ٹی آئی کی پراپرٹی ہے؟ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی پراپرٹی ہے. ہم پاکستان کے عوام کا حق کسی ایک جابر کو، کسی ایک فیشسٹ کو جو اسے چرانا چاہتا ہے کیسے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس قانون کو مانیں گے بھی نہیں اور الیکشن میں حصہ بھی لیں گے؟ ہم حصہ بھی لیں گے اور قوانین کو کسی کو تبدیل بھی نہیں کرنے دیں گے. اور اگر فرض کریں گورنمنٹ تبدیل کر دیتی نہیں کر سکتی. دیکھیے، اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے. یہاں پر آئین ہے، یہاں پر ادارے ہیں. ہم ان کو ہر محاذ پہ چیلنج کریں گے، اور میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے عوام بھی اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی آپ سپریم کورٹ جائیں گے.
جا سکتے ہیں بالکل, اگر ضرورت محسوس ہوئی تو سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اگر حکومت نے ریکٹیفائی نہ کیا اپنی غلطیوں کو. اب دیکھیے الیکشن کمیشن کے بارے میں آج فواد چودھری صاحب نے فرمایا, انہوں نے کہا یہ الیکشن کمیشن کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کی قانون سازی کے اوپر اختلاف کرے یا کوئی سوالیہ نشان لگائے. اس کا کام یہ ہے کہ گورنمنٹ یا پارلیمنٹ جو قانون بنا دیتی ہے اس کے مطابق کام کرے. تو آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت؟ دیکھیے یہ ٹپیکل حکومت کی ایک طریقہ ہے, یہ بلی کرتے ہیں, یہ دھمکیاں دیتے ہیں اداروں کو اور ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. میں فواد چودھری صاحب کے اس بیان کی مذمت کرتا ہوں. انہوں نے ایک آئینی اور خود مختار ادارے کو دھمکانے کی اور بلی کرنے کی کوشش کی ہے. اس طرح کے بیانات سے کہ آپ انہیں دھمکائیں کہ ہم پریویلیج کمیٹی میں بلائیں گے. پریویلیج کمیٹی میں تو اس حکومت کو آنا چاہیے جنہوں نے پارلیمنٹ سے ایسے کالے قانون بلڈوز کیے ہیں, پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنایا ہے. لہٰذا جو الیکشن کمیشن کی آزادی ہے, کے ساتھ ہیں اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر کا سوال نہیں ہے, جو ہمارے اداروں کا مقام ہے, الیکشن کمیشن کی جو خود مختاری ہے اس کی ہم ہر قیمت پہ اس کی آزادی کا دفاع کریں گے. آپ سے آخری سوال سر یہ دیکھیے کہ آپ اور شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جو اپوزیشن کے خلاف جو بھی کیسز ہیں, ان کی جو بھی سماعت ہو رہی ہے, جو انکوائری ہو رہی ہے, کیمراز لگا کے پورے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو دکھائے جائیں. آج جب یہ موقع آیا تو شہباز شریف صاحب نے ایف آئی اے سے درخواست کی کہ میں نے جو ڈیکلریشن کی ہے اسے پبلک نہ کیا جائے. تو یہ آپ کے اندر تضاد نہیں ہے؟ نہیں, تضاد نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ٹرائلز ہیں, ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ عدالت کے اندر جو ٹرائل ہوتا ہے آپ اس کے کیمرے کے اوپر ٹی وی کو لائیں. میرا نارووال سپورٹ سٹی کا جو مقدمہ چل رہا ہے اس کو آپ اگر ایکسپریس ٹی وی کا لے کے جائیں, کیمرہ لائیو کوریج کریں, لوگ ان کو پتھر ماریں گے, جوتیاں ماریں گے کہ کس قسم کے مقدمے آپ بنا رہے ہیں. اتنا جھوٹ, انویسٹیگیشن نہیں, آپ کا خیال ہے کہ وہ نہیں؟ دیکھیے جب آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہر شخص کی پرائیویسی کا اس کا حق ہے اور وہ اس کا قانونی حق ہے. مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ کوئی بیان دیا, مجھے نہیں پتا کہ ایسا کوئی بیان دیا, لیکن جو کسی کی پرائیویسی ہے وہ اس کا حق ہے. اگر ان کے خلاف آپ کو کوئی شکایت ہے آپ مقدمہ عدالت میں لائیں اور اس مقدمے کو ٹی وی کے اوپر چلائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کی چارج شیٹ کیا ہے. انویسٹیگیشن خفیہ ہونی چاہیے اور سماعت جو ہے وہ پبلک ہونی چاہیے. نہیں, چونکہ دیکھیں اس میں تو انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی میں تو ذاتی طور پہ مجھے تو کوئی اس پہ قباحت نہیں ہے کہ اس پہ بھی کیمرہ لے آئیں. نواز شریف صاحب کے کیمرے لگا کے کی تھی نا, تو کوئی پتہ نہیں ابھی بھی کیمرے لگے ہوں جو ایف آئی اے کر رہی ہے. تو جو آپ شہباز شریف صاحب سے بیان ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا چونکہ میرے علم میں نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیے سر, یہ عبوری ضمانت لینے کی کیا ضرورت تھی میاں شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز صاحب کو؟ آپ کو خطرہ ہے کہ گورنمنٹ گرفتار کر لے؟ دیکھیے یہ حکومت کو نا شہباز شریف فوبیا ہے. آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں ان کی تقریر کو کس طرح 3 دن تک ہلڑ بازی کر کے روکا گیا. پہلی مثال ہے دنیا میں کہ جہاں حکومت کے وزیر ہلڑ بازی کر رہے تھے. اور اسی طرح جو نیب کے مقدمے میں ان کو ضمانت ملی جس میں 3 ججوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ نیب کوئی کرپشن کا ثبوت نہیں پیش کر سکا, اب وہ ایف آئی اے کو نیب بنانے کی کوشش کریں. اور میں بحیثیت سابق وزیر داخلہ ایف آئی اے کے تمام افسروں کو جو پولیس سروس آف پاکستان کے ملازم ہیں اور افسر ہیں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اپنی پیشہ وارانہ ڈیوٹی کو رکھیں. وہ پی ٹی آئی کے ملازم نہیں ہیں. میں دھمکی نہیں دے رہا, میں ان کو ان کا اخلاقی کوڈ آف کانڈکٹ بتا رہا ہوں کہ دے شوڈ ناٹ ایکٹ ایز پرسنل سرونٹس آف پی ٹی آئی. اور مجھے امید ہے کہ وہ انصاف حکومت انہیں زیر اثر لانے کی کوشش کر رہی ہے. کیوں واجد ضیاء کا تبادلہ کیا گیا؟ جہانگیر ترین صاحب کو نیکسٹ ڈے این آر او دے دیا گیا. آپ نے کئی بار تبادلے آپ نے بھی کیے تھے, اس طرح نہیں کیے کہ این آر او دینے سے ایک دن پہلے ڈی جی کا تبادلہ کر دیا گیا ہو. اس طرح کے تبادلے ہم نے نہیں کیے ہیں. ایک سانس کے اندر 6 تبادلے ہوئے. ضیاء صاحب کے خلاف آپ خود تھے, آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ بائسڈ ہیں. اب گورنمنٹ نے اگر میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں نا میرے بھائی, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دن پہلے این آر او جہانگیر ترین کو دینے سے آپ ڈی جی کا تبادلہ کر رہے ہیں, اس سے کیا مطلب جاتا ہے؟ سب کو پتا ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو آصف علی زرداری صاحب اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اب تیسری ملاقات آپ لوگوں کی رہ گئی ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں پنجاب میں کچھ ہو رہا ہے؟ پنجاب میں دیکھیے ابھی تک کوئی صورت ایسی نہیں ہے. پنجاب میں جو بیلنس ہے وہ پی ایم ایل کیو کے پاس ہے, اور پی ایم ایل کیو آپ کو پتہ ہے کیسے چلتی ہے, اور وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اور جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے وہ تو کہہ چکا ہے کہ ہم پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے. پرویز الہی صاحب کا آصف علی زرداری صاحب سے ملنا آپ کسی اشارہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ اگلے انتخابات کی وہ پیش بندی کر رہے ہیں, چونکہ پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز کو اور ان کے اتحادیوں کو پتا ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ یا اتحاد جہنم کا ٹکٹ ہوگا, جنت کا ٹکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگا. ایسا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں پہ خواصہ اسی بریک لیں گے اور بریک کے بعد پینل کے ساتھ واپس آتے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है कंवल शोज़े साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। रोमीना खुर्शीद आलम साहबा हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, और शैला रजा साहबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, वुमेन डेवलपमेंट की सूबाई वजीर हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। शैला साहब, ये फरमाइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बयान था उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और सबसे ज़्यादा रिएक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आया, आपको उसमें क्या खराबी नजर आती? जावेद साहब, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि हमारा जब भी कोई बात होती है मुल्क में, उसमें ख़वातीन को बड़े मुख्तलिफ तरीक़े से उस पर बहस की जाती है। और परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जब केसेस हुए जिसमें मुख्तारा माई भी थी और एक डॉक्टर शाजिया का था कैप्टन हम्माद वाला केस, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा कि ये ख़वातीन जो हैं अपनी खुद नुमाई चाहती हैं और दुनिया में इस तरह से चाहती हैं, इस तरह से चाहती हैं। और फिर हमने देखा कि उन ख़वातीन को जो डॉक्टर साहिबा की मुल्क छोड़ना पड़ा, इस किस्म के इल्जाम, बिल्कुल, और उस खातून को तो मुल्क छोड़ना पड़ा, और माई मुख्तारा को हमारे यहाँ इंसाफ नहीं मिल सका। इंसाफ का इदारा अपने लिए चल पड़ा और उनका केस जो था फिर वो आपने देखा कि सही वक्त पे अगर सही चीज ना हो तो वो इंसाफ नहीं होता। तो मैं एक मिनिस्टर की हैसियत से भी कहती हूँ कि जब तक मैं DIG लेवल पे, SP लेवल पे जो है बात नहीं करूं, हमारे यहाँ के SHOs अंडरस्टैंड नहीं करते। और ये जो एक जहनियत है कि जी ख़वातीन तरगीब देती हैं और ख़वातीन अगर ऐसे निकले, तो फिर मैं ये समझती हूँ कि जो बच्चियाँ हैं 2 साल की, 2.5 साल की, जो बच्चे हैं जो कि मदरसों के भी हैं, इन बच्चों के अलावा जो मदरसों के भी तालिब इल्म हैं, जो बेचारे टोपियाँ भी लगाए हुए होते हैं, उनका तो रेप होना नहीं चाहिए। और इस बात से फिर मुझे ये भी मतलब अख्ज़ होता है कि पाकिस्तान में अब तक जितने रेप हुए हैं उसमें हमें शायद 90% जो है वो इसलिए हुए हैं कि वो कम लिबास की ख़वातीन थी और वो मर्द जो हैं वो भी इंसान थे, वो अपने ऊपर काबू नहीं पा सके। तो फिर यूरोप में जहाँ पे खान साहब की 18 गर्मियाँ सर्दियाँ गुजरी हैं, तो इसका मतलब है सुबह शाम 24 घंटे हर वक्त बीच पे से लेके हर जगह पे जहाँ न्यूड बीच भी है, सब है वहाँ पे, तो बस रेप 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 होना चाहिए। तो ये एक मेंटालिटी है जिसमें आप ख़वातीन को इस तरह से करते हैं। ज़िया के ज़माने में जो है वो PTV पे जो है वो सर ढकने का हुक्म आया, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो तबाह हो गई। इस वक्त KP में सवाबी के अंदर एक मिनट इस वक्त सवाबी या मर्दान वगैरह में पीले रंग के शटल कॉक बुरके बच्चियों को दिए गए, बाकायदा UC नाजिम ने जाके दिए। फिर KP की यूनिवर्सिटीज के लिए एक ऑर्डर आया कि लड़कियां जो हैं वो ये पहनेंगी, ज्वेलरी नहीं पहनेंगी, जीन्स नहीं पहनेंगी और चादर पहनेंगी और मेकअप नहीं करेंगी। तो सर क्या पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई काम नहीं है? कोई इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते, कोई आगे की बात रोमीना साहब के पास मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। रोमीना साहब, ये फरमाइएगा कि पर्दे में इशू क्या है, आपका क्या ख्याल है कि पर्दा नहीं होना चाहिए इस्लामी मुल्क में? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और बोलने की, जहाँ तक इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने की ज़रूरत मैं समझती हूँ कि मैं बिल्कुल सेकंड करूँगी शैला साहिबा को भी। एक माइंडसेट की बात है, और जहाँ तक बात है कि पर्दे की, तो पर्दा तो सिर्फ जिस्म को ढांपना ही नहीं, पर्दा तो और भी बहुत सारी चीज़ों में जिक्र है कि अपनी आंखों को भी नीचे, निगाह को नीचे रख के चलने का भी है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका इस्लाम में बहुत वाज़िया तौर पर जिक्र जो है वो किया गया है। लेकिन मेरे ख्याल में इस टाइम सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, अगर हम ये देखें तो दुबई भी तो इस्लामी मुल्क है, तुर्की भी इस्लामी मुल्क है, वहां पर भी खवातीन जो है, मलेशिया है, बिल्कुल। तो यहाँ पे और मैं जी बिल्कुल, और जहाँ तक इस्लाम की बात है तो इस्लाम में जबर कहीं नहीं है। और एक बात, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी कि ये एक माइंडसेट की बात है, और माइंडसेट भी इस तरह से देखिए चले, आप खवातीन को तो आप फॉर अ सेकंड अगर आप मान भी लेते हैं कि कोई किसी खातून ने जो है वो गलत कपड़े पहन लिए या सही नहीं पहने, तो आप मुझे बताएं कि कुछ इदारे जो है उनकी जो रिसर्च सामने आई है, जिसमें एक साहिल इदारा है जिसकी रिसर्च उसके मुताबिक जो है 65% जो है वो रूरल एरियाज में और 35 जो है वो अर्बन साइड पे जो है वो रेप और ये सब कुछ हो रहा है। तो ये क्या है?
اور وہ بچے ویسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ خواتین بہت مختصر لباس پہنے گی تو اس کا مردوں پر اثر ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کیا خواتین بہت مختصر لباس پہنتے ہیں؟ خواتین ہیں جو آپ بتا دیں کہ مختصر لباس پہنتی ہیں اور وہ کس جگہ پر ہیں؟ دیکھیں یہ وہی بات آ جاتی ہے. اور پھر خدا معاف کرے آپ ریپسٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو بالکل مطلب میڈیا پہ بات کرتے ہوئے بھی برا لگتا ہے ویسے بھی, لیکن وہ عورتیں جن کو قبروں میں سے نکال کے غلاظت کی جاتی ہے, آپ اس گناہ پہ کیا کہیں گے؟ وہ تو چدروں میں بندھے ہوئے لوگ ہیں اور وہ بچے جو بھی ڈائپرز میں سے بھی نہیں نکلتے. لائک یو نو اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کو مائنڈ سیٹ کو نہ صرف دیکھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس مینٹل سکنس میں سے نکالنے کی بھی ضرورت ہے, اور اس چیز کو پراپرلی, کیونکہ ایک سٹگما ایک چیز صرف ایک چیز میں چھوٹی سی کہنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو سیکشولی یا ہراس بھی کیا جاتا ہے, ابیوز کیا جاتا ہے, بہت سارے لوگ تو اس چیز کا ذکر اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم کہیں رپورٹ کریں گے تو ہمارے اوپر بلیم آ جائے گا. وہ والدین روک دیتے ہیں, خاندان روک دیتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے, اس کی وجہ یہ. میں واپس آؤں گا کمل صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ جو بیان ہے شاید آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ مس انٹرپریٹ ہو رہا ہے, پرائم منسٹر صاحب کا کہنا کچھ اور تھا, لوگ اور محسوس کر رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی دوسرا مطلب نکلتا نہیں کسی اینگل سے بھی دیکھ لے ان کے اس بیان کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ واقعی کم پردے کی وجہ سے یہ سارے جرم ہو رہے ہیں تو بچیوں نے کون سے پردے کرنے ہیں پاکستان میں؟ یہ جو ایک مفتی عزیز صاحب والا واقعہ ہوا ہے اس میں کیا وہ اس نے غلط کپڑے پہنے ہوئے تھے اس لڑکے نے. اب دیہات کے اندر جو ہوتا ہے وہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے, موٹر وے کے اوپر جو ریپ ہوا تھا اس میں کپڑوں کا کہا ایلیمنٹ تھا. تو یہ بیسیکلی پرائم منسٹر صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے اچھا سوال کیا, میں اس کا جواب دیتی ہوں. دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے ایک پورا بیان دیا 80 منٹ کا, جس میں اگر وہ پورا سن لیں ہمت کر کے تو اندازہ یہ ہوگا کہ جو لوگ ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہیں ریپ کے وکٹمز کو بلیمنگ اور شیمنگ یا ریزن یا کاز آف ریپ کہا ہے, وہ ان کا آل ٹوگیدر ساری سٹوری چینج ہو جائے گی. جو بات ہم نے کی اور میں اس کو دوبارہ فردر ان کی بات سے بھی آگے بڑھاؤں, جو یہ باتیں کہہ رہی ہیں ایکچولی یہی وزیر اعظم کا بیان تھا. اس میں جس وقت اس نے سوال کیا صحافی نے تو اس کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ خواتین کا ریپ جو سیکس کرائم میں از ون ٹائپ, اٹس ناٹ آل اباؤٹ سیکس کرائمز. اس کے علاوہ سب سے زیادہ الارمنگ, میں بتا رہی ہوں, مجھے ایک منٹ دیجیے جاوید صاحب, مجھے اب آپ موقع دیں گے میں جواب دے سکوں. سیکس کرائمز میں, اور انہوں نے کیوں اس کا ذکر کیا کہ جس وقت آئے تھے تو انہوں نے ہیڈ آف پولیس جو یا لا انفورسمنٹ والوں کو بلا کے پوچھا کہ سب سے زیادہ کرائم کیا ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی سیکس کرائم اس وقت سب سے زیادہ اسکلیٹ کر رہا ہے اور سب سے زیادہ چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے. تو ریپ از ون ٹائپ اور چائلڈ ابیوز اس میں زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اور جو وزیر اعظم نے پوری بات چیت کی اس میں صحافی صاحب پوچھتے رہے کہ آپ کا خیال ہے کہ فحاشی بڑھنے سے سیکس کرائمز بڑھتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ دس از ون آسپیکٹ, بٹ جو زیادہ ان کا اس میں فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ریپسٹ تو ہوتا ہے نا جو ریپ کر بیٹھتا ہے, ایک سوسائٹی میں کرائم ہونے سے پہلے کس طریقے سے اس کو روکا جا سکتا ہے, اور اس کی ملٹیپل چیزیں بتائیں. اس میں اس نے کہا جی آپ نے ویل کا ذکر کیا, تو انہوں نے بتایا وزیر اعظم نے کہ میں نے کانسیپٹ آف پردہ کی بات کی جو اسلام میں بتایا گیا ہے, اور یہ ظاہر ہے وہ حکم اللہ کا ہے, وہ عمران خان تو حکم نہیں دے رہے, نہ ہم ان کے حکم کی وجہ سے. ویسے پردے کا کیا کانسیپٹ ہے ویسے؟ میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں, مجھے صرف سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے اور یہ میرے پاس رکھی ہے, جس کا ترجمہ میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں, یہ اس بات کے قریب تو ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ پاک دامن آزاد عورتیں ہیں, پھر انہیں آوارہ باندیاں سمجھ کر غلطی سے ایزا نہ دی جائے. ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے, اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. دیکھیں اب صرف ایک منٹ, میں اب اسی پہ آ رہی ہوں. ایک چھوٹا سوال اگر آپ اجازت دے دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پردہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, ایک شرعی حکم ہے, شرعی پردے کا حکم ہے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی ایک خاتون بتائیں جو وہ شرعی پردہ کرتی ہے جو قرآن مجید میں فرمایا. دیکھیں جاوید چودھری صاحب, میں نے آج جو پریس کانفرنس کی اس میں نے بھی یہی بیان کیا کہ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو ہی جواب دے ہونا ہے, نہ میں نے آپ کو جواب. تو عمران خان نے بھی یہی کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ضیاء اللہ کی طرح کہ جو وہ پی ٹی وی کی بات کر ریزن دی ہے, جبکہ اللہ کے حکم کی کوئی ریزن نہیں ہوتا. میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں, انہوں نے ریزن نہیں دی, انہوں نے ایک ریسرچ بھی بتائی. اور دوسرا جو یہ کہہ رہی ہیں چھوٹے کپڑوں کا ذکر کیا, وہ جس وقت صحافی صاحب نے کہا اپنے جس کلچر میں وہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پر تو یہ ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے کلچر میں ہمارے کلچر میں فرق ہے. دیکھیں مجھے ایک موقع دینا, ایک خاتون ہے جو باقاعدہ شرعی پردہ کرتی ہے اور وہ خاتون اول,
اور اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ پردہ ہونا چاہیے تو پھر عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ہر خاتون کو وہ پردہ کروانا چاہیے. اور میں وزیر اعظم کیوں کروائیں جی, یہ سب کا اپنی چوائس ہے. انہوں نے کانسیپٹ آف پردہ کا کہا, انہوں نے آرڈر آف پردہ نہیں دیا ہے. کانسیپٹ آف پردہ یہ تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ کام کر نہیں سکتے؟ یہ اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ آپ اپنے پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں کس کے نام سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ ایک شخص کی اپنی مرضی ہے. نہیں جاوید صاحب, آپ ڈبل سٹینڈرڈز نہ کریں, اپنی مرضی کی بات کریں. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جو شرعی پردہ ہے, جو خاتون اول کا شرعی پردہ ہے, میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. سے آپ نے پیچھے کر دیا, مجھے بات پوری کرنے دیں. میں وزیر اعظم کے بیان کو جو مس انٹرپریٹ ہوا ہے اس کی بات کر رہی ہوں. پرسنلی اس ڈیبیٹ میں نہیں پاڑی کہ کس کو کیا کرنا چاہیے, تو مجھے کائنڈلی وہ بتانے دیجئے کہ جو اینٹی ریپ ہم لوگ بل لے کر آئے ہیں وہ ڈپکٹ کرتا ہے کہ وزیر اعظم کی کیا سوچ ہے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی وکٹم آئے گا تو آپ خاتون اگر خدا نخواستہ ریپ کا شکار ہوئی ہے تو نہ آپ اس کے کردار پہ سوال کریں گے, نہ اس کے لباس پہ سوال کریں گے. ریپ کی ڈیفینیشن چینج کی گئی ہے, 25 سال کی عمر قید اور اس کے علاوہ پھانسی کی سزا, اس میں عمر قید اور موت کی سزا بھی موجود ہے. کیمیکل کیسٹریشن کی بات ہے. یہ بل جو ہم نے پیش, اور یہ بھی نہیں کہ خالی زبانی ہے, 100 ملین روپیز اس کے لیے ایلوکیٹ کی ہیں, اسپیشلائز کورٹس کی بات کی ہے, پرائیویسی, خواتین کے بارے میں بات نہیں ہوگی. بریک لینے دے. ایک سوال بڑا چھوٹا آپ سے آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو فرمایا ہے اس کے بعد کوئی شخص جو ریپسٹ ہے وہ بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس لیے مجبور ہو گیا تھا کہ اس خاتون نے مختصر لباس پہن لیا تھا, تو اب قانوناً آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کنول صاحبہ, وہی سوال کہ اگر اب تو مجرم بڑے آسانی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ خاتون نے مختصر لباس پہنا تھا, مجھے ٹیمپٹیشن ہوگی, میں یہ کر گیا. اچھا دیکھیں, ایک تو اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی نہیں, اور سب سے زیادہ جو سیکس کرائمز کا جو ایشوز بتائے گئے وہ آپ کے اوپر پاس جو یہ موبائل پہ پون کانٹینٹ فریلی اویلیبل ہے ہر ایج کے بچے کے لیے. اس کے بارے میں بات اس پہ انہوں نے بات کی پابندی کرنے کہ اس پہ ہم اس پہ اس کی ریزنز دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ انڈر رپورٹڈ ہے, 1% سے بھی کم لوگ یا 2% جا کے رپورٹ کرا رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ لوگ اس کو اپنی عزت کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں بتائیں. ویسے ایک ایشو یہاں پہ اٹھا جب انہوں نے پردے پوری فیملی کی بات کی, پوری سوسائٹی کی بات کی. ریزن نہیں ہوتی, نہ ریزن تلاش کرنی چاہیے ہمیں. وزیر اعظم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, کیا ریزن ہو سکتے ہیں؟ وزیر اعظم نے ٹیچرز کی بات کی, وزیر اعظم نے اسکول کے لیول پہ اویئرنیس دینے کی بات کی تاکہ سیکس کرائمز کو نیچے لایا جائے. اب چھوٹے بچوں کو تو آپ نا سیکسولی آبجیکٹیفائی نہیں کرتے, آخر کہیں نہ کہیں سے کوئی فرسٹریشن ہوتی ہے جو اتنے چھوٹے بچے کے لیے بھی کوئی سیکس کرائم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. بات ساری یہ ہے کہ یہ جو اویلیبلٹی آف مٹیریل ہے, ایسا کانٹینٹ اویلیبل ہو گیا, اس نے لوگوں کا دماغ خراب کیا. اور دوسری بات یہ ہے تو آپ اس کو ریزن سمجھ نہیں ہے بیسیکلی, بہت سارے ریزنز دیے, اس میں ایک مین ریزن یہ بھی ہے کہ وہ ریزن چلے نہیں ہے ویسے ٹی وی پہ, تو چلانے چاہیے تھے نا جی. 10 منٹ 20 منٹ وہ اب ٹیم دیکھے گی, کرنا تو چاہیے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے ایک چیز نکال لی اور اس ڈیبیٹ کو جو ہے وہ آپ نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا. بات کسی اور کانٹیکسٹ میں ہوئی. اگر آپ چاہتی ہیں میں وہ دوبارہ آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں, میرے پاس پڑا, میں چلا دیتی ہوں. میرے پاس 30 منٹ کا کلپ بھی 80 والا بھی ہے. پرائم منسٹر نے یہ بات کہی, صحافی سے 1 منٹ صرف سن لیں. گورے کے ٹی وی چینل کا ہے, اور دوسرا انہوں نے اس سے پہلے اپریل میں بھی بات انہوں نے کی تھی, وہ پوری وضاحت کے ساتھ. میرے ملک کا یہ پرابلم ہے, میرے بچوں کے ساتھ یہ کرائم ہو رہا ہے, میری خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں ایز اے معاشرہ آپ دوبارہ چلا دیجیے, سنیے دوبارہ دونوں سنیں. اس پہ یہ سوال اٹھایا گیا تھا جس ایشو پہ, میں وہ آپ کو کلپ دکھا دیتا ہوں جو اپریل میں انہوں نے کہا تھا, اور اس کو ریفرنس کر کے اس جرنلسٹ کا پہلے میں جواب دے دوں. میں ایک منٹ آئی وہ آپ اپریل یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں. آپ معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے پھانسی اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے, اس کے اثرات ہیں. ہمارے جب دین میں پردے کا سارا کانسیپٹ ہے, اس کی پیچھے کوئی فلسفہ تھا نا. اس کا فلسفہ ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے. جی بالکل یہی بات کی انہوں نے. فلموں کا ذکر کیا کہ فلموں میں کیسے فحاشی آئی, کس طرح آپ کے پاس یہ کانٹینٹ اویلیبل ہوا, یہ پورا اس سے آگے پورا انہوں نے ایون ان کو بھی بتایا کہ آپ کا فیملی سسٹم بھی 90s کے بعد خراب کیوں ہوا ہے, بیکاز آپ نے اس چیز کو لیگلائز کر دیا. انہوں نے خواتین پہن کے پھرتی ہیں کی بات نہیں کی. انہوں نے جو کانٹینٹ آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, جو فلموں کی صورت میں اویلیبل ہے یا ڈراماز میں دکھایا جاتا ہے, اس کا بھی کوئی نہ کوئی امپیکٹ. پردے کا ذکر ہے دونوں کلپس میں, پردے کے کانسیپٹ پہ بات کی, اس سے میں اور آپ انکار تو نہیں کر سکتے. فرمائیے کہ آپ کو کیوں محسوس ہوتا ہے کہ وکٹم کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے یا وکٹم کو بلیم کیا جا رہا ہے اس کے اندر؟ بالکل بھی نہیں ہے, یہ اینٹی ریپ لا پڑھ لیں کہیں سے بھی نہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وزیر اعظم کی کوئی بھی متنازع بات جو ہے
वो पूरे पाकिस्तान को समझ आ रही होती है कि ये गलत है, लेकिन सिर्फ पीटीआई के जो वो लोग हैं स्पोक्स पर्सन वो नहीं आती, वो आके हमें समझाते हैं कि हम सब गलत हैं। तो बात ये है कि जब ये तक इस्तेमाल हो गया कि मर्द कोई रोबोट नहीं है, मतलब कोई इमोशनल लेस नहीं है, तो फिर इसके बाद तो सिर्फ यही है कि औरतों को ऐसे होना चाहिए, औरतों को ऐसे होना चाहिए। जहाँ तक मटेरियल की बात है तो फिर इसका मतलब है कि आप इस यूट्यूब को और इन सब चीज़ों को भी ब्लॉक करने को सोच रहे हैं। देखिए ये सब चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो है अब हमें इस बात का शुक्र करना चाहिए कि इतनी अवेयरनेस आ गई कि कुछ क्राइम रिपोर्ट होने लगे, जिसको हम कहते हैं कि जी बढ़ रहा है रेशो। मैं एज मिनिस्टर इसको इस तरह देखती हूँ कि ये वाकयात पहले भी होते थे, लेकिन ये फैमिली की सतह पे, किसी सतह पे दबा दिए जाते थे, लेकिन अब लोग शिकायत करते हैं, औरत शिकायत कर सकती है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो पाकिस्तानी औरत तो तकरीबन 7.5 गज कपड़ा पहनती है, 2.5 गज का दुपट्टा, 2.5 गज का उसका शर्ट का कपड़ा और 2.5 गज की उसकी ट्राउजर का कपड़ा। और जो पाकिस्तान का कल्चर है, चाहे इंडो पाक भी अगर आप कह लें, तो वहाँ पे आपको एक से लोग नजर आएंगे, नॉन मुस्लिम भी जो है वो मोस्टली पाकिस्तान में फुली कवर्ड फिर रहे होते हैं। और ये कहना कि मैं बिल्कुल ही सरप्राइज्ड हूँ कि खान साहब की अपनी बेटी टहरान बाहर रहती हैं, और मैं पर्सनल नहीं हो रही हूँ, ना मैं उनको बुरा कह रही हूँ, इसलिए इसको किसी इस तरह ले जाने मैं बहुत संभाल के अपनी बात कर रही हूँ, और अभी बात पूरी नहीं हुई है। और आप ऐसी बिलो द बेल्ट मैं बहुत संभाल के अपनी बात कर रही हूँ और अभी पूरी नहीं हुई है। और वो अपने कल्चर के हिसाब से जहाँ वो रहती हैं ऐसी ड्रेसिंग करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो अपने कल्चर के हिसाब से ड्रेसिंग करे तो उनके सामने के मर्द इमोशन लेस हो जाएंगे। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। डोंट ट्राई टू ट्विस्ट इट। हाँ, इनको ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है। शैला साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और इसको कि आप इशू पर हैं। शैला साहब इशू पर हैं, इररिलेवेंट बातें करेंगी तो फिर ये प्रोग्राम भी तमाशा बन जाएगा। तो मेरी वैसे आपसे एक सवाल है कि फिर मुल्क में रेप को कम करना है, फांसी को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? किस तरह करना है काम? आज तक चुप करके क्यों बैठे हुए हैं 40 सालों से? कल्चर से कर लेते होती रही है। तो मैं इसमें ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वो गलत है या सही है। आप खामखा जज्बाती होके ट्विस्ट करना चाह रही हैं बात को। आप है ना खामखा जज्बाती होके ट्विस्ट कर रही हैं। मैं ये कह रही हूँ या तो आप इनको चुप कर दें या मुझे बोलने दें। आप इन्हें चुप कर दें या मुझे बोलने दें। तक बोलूंगी जब अच्छा, आप दोनों खामोश हैं। मैं जरा जब बात खत्म कर दूं आप ज्यादा बोल लें। वैसे भी आपको ज्यादा शौक है बोलने का, मेरी बात को खत्म होने दें। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से जावेद साहब प्लीज, जावेद साहब फिर मैं प्रोग्राम छोड़ देती हूँ अगर आप भी नहीं बात कंप्लीट करते। मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान के कल्चर में रहते हुए, पाकिस्तान के कल्चर, आप खामोश हो जाएं, पाकिस्तान के कल्चर में रहते हुए पाकिस्तान में वो लोग भी जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि रूरल में पाकिस्तानी है ना, इसी रेप ज्यादा है। इसी तरह जो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग या मुस्लिम्स जो हैं वो दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, वो उधर के कल्चर के हिसाब से भी ड्रेसिंग करते हैं। अब मेरा बात का ये मतलब है, लेकिन क्या अगर वो वहां पे उस हिसाब से ड्रेसिंग कर रहे हैं तो क्या वो किसी को दावत दे रही है या किसी के रिपोर्ट होने को चेक कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक। शैला साहब आपका नुक्ता आ गया। मुझे तो मर्द की भी तालीमात है और एक वजीर आजम को ये समझना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। वहां पर वो सबसे ज्यादा इस पे बात करते हैं। मारवी सरमद साहिबा ने आज बयान दिया, सुन लीजिएगा, कि शी वॉज आस्किंग फॉर इट, शी वॉज इन्वाइटिंग, और ये सारी दुनिया में ये कल्चर इसलिए और इस वजह से किसी मजहब ने वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं किया, ना उसकी इजाजत दी। अच्छा, ये 16% जो है कहीं भी नहीं, और नॉट जस्ट कहाँ का डाटा है? जावेद साहब, मेरे पास यूएन का है। 16% बहुत बड़ी आबादी बन गई। ये आप अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का रिपोर्ट है। 60% में वल्गैरिटी में फर्क है, रिपोर्ट ही नहीं होते।
اور ایک منٹ سن لیں 60% اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے اس میں ریپ ہو رہا ہے. بھائی آپ UN کی رپورٹ ہے, میں آپ کو نکال کے دے دیتی ہوں. روبینہ صاحب یہ فرمائیے گا پھر اب اس کا حل کیا ہے ویسے آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ چلیں صاحب رکیے گا. اوکے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں دونوں طرف سے بات بھی ہوگی, اور جہاں تک ڈریس اور شیمنگ کی بات اور بلیمنگ کی بات ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ڈیفینیٹلی اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی آپ کو بہت فکر ہے, آپ کو اپنے ملک کی بہت فکر ہے, تو اتنے عرصے سے آپ مجھے بتائیں زینب الرٹ بل آیا اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شراب بڑی کم نہیں ہوئی. آپ لیجسلیشن لے کر آتے ہیں, ویری گڈ, لیجسلیشن آ رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن امپلیمنٹ کہاں ہو رہا ہے؟ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. میں یہی کہہ رہی ہوں نا, امپلیمنٹ کا ہوا. اور دوسری بات یہ کہ ایز بینگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل نمبر 34 آئی وانٹ ٹو لائک کوٹ اٹ, کہ اس کے مطابق تو آپ کو عورت جو ہے یو ہیو ٹو انکریج وومن ان فار دا نیشنل لائف, کہ وہ اس کا اتنا حق ہے, آپ کو اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو ایز بینگ پاکستانی اس کا مطلب ہے میرے لیے تو آج پھر لمحہ فکریہ ہو گیا کہ میں تو پاکستان میں کس طرح سے اس گورنمنٹ کا ایک ہے, دیکھیں کچھ پلس پوائنٹس ہیں, مثلا 5 وفاقی وزراء ہیں اس گورنمنٹ میں جو خواتین ہیں. اچھی بات ہے. بات اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ خواتین کا وزیر ہو جانا یا کام کرنا اس سے میٹر میرے نہیں خیال میں اتنا کرتا جتنا ضروری یہ امپیکٹ کرتا ہے. میں اگر لیٹ می پلیز کمپلیٹ, میں نے تو آپ دونوں کو تو کریں گی کیا, if I'm not gonna like I've not interrupted, please don't interrupt me. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے وزیر ہونے کا پارلیمنٹیرین تو سیٹی بھی بجا سکتی ہیں. دیکھیے جی وہ تو بڑا کچھ کر سکتی ہیں, گالیاں بھی دے سکتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہم چیر پھاڑ بھی کر دیں گے. وہ پچھلے دنوں میں میرے ساتھ میں اور شائستہ پرویز صاحبہ اور مریم اورنگزیب تھے, آپ نے دیکھا ہی تھا وہ کیا گفتگو تھی. وہ بھی خواتین ہی کرتی ہیں. بات یہ نہیں ہے, بات آپ کی ذہنی سوچ کی ہے, آپ کی اس براٹ اپ کی ہے, آپ کی اس کی معاشرہ ہم نے سب نے مل کے بنانا ہے. آپ میں اس میں جب تک آپ کوئی رد عمل نہیں کریں گے, آپ اگر بار بار یہی کہیں گے کہ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ایک کرائم رپورٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے, تو اس کے بعد اس کی ریشو ایک دم سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بڑا, اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے. آج آپ نے جو بات کی ہے جس بھی کانٹیکسٹ میں کی ہے, اگر HBO نے ایک ادارہ ایک عام کوئی بھی چینل آیا, اس نے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس کا انٹرویو چلایا, آپ نے چلنے کیوں دیا؟ آپ نے ابھی تک اس کو سو کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس کو کیسے انٹرنیشنل لیول پہ آنے دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بیان پیش کیا گیا ہے وہ ایک غیر سنجیدہ بیان لگتا ہے. آپ کو پورا پلے کروانا چاہیے تھا. ہمارے پاس ریکارڈنگ ہوگی آپ سب کے. لیکن دوسری ایک چیز جاوید صاحب جو میں کہنا چاہوں گی ہے, کیونکہ I don't like to scream اور شور مچانا, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آج اس بیان کو سننے کے بعد چاہے کسی نے توڑ کے لگایا, کسی نے جوڑ کے لگایا, کسی نے کس طرح سے بھی کیا, بات یہ ہے کہ آج آپ نے اس انسان کو جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو ریپسٹ ہے یا جو ایک اس سوچ کا مالک ہے, آپ آج بات کر رہے ہیں ویڈیوز کی, آج آپ بات کر رہے ہیں موبائل فونز کی, بہت ساری جگہوں پہ تو انٹرنیٹ آج بھی موجود نہیں ہے. وہاں پر سوشل میڈیا پہ بہت ریاکشن آیا ہے, اس کے بعد مفتی صاحب ہے یا مختلف جگہوں پہ. ویسے نا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے. جب قرآن مجید کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس پہ عمل ہونا چاہیے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں مردوں کا عمل دخل بھی بہت زیادہ ہے. میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں. میں ایک چھوٹا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ہم نا ایک بار جماعت اسلامی کے امیر تھے, ان کا ایک انٹرویو کرنے کے لیے گئے تھے, تو انہوں نے اچانک جب ہم گئے وہاں پہ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو انٹرویو نہیں دوں گا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں, وجہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ جو آپ کے ساتھ خاتون ہے نا, اس نے آدھے بازوؤں کی قمیض پہنی ہوئی. میں نے اسے کہا قاضی صاحب پہلی بات تو میں آپ کی نظر کی داد دیتا ہوں, یہ 2 دن ہمارے ساتھ پھرتی رہی, ہمیں نظر نہیں آئی, اور یہ آپ نے دیکھتے ہی فوری طور پہ یہ اندازہ لگا لیا. تو اصل ایشو جو ہے وہ مردوں کا ہے. میں آنیسٹلی آپ یہ کہتا ہوں کہ خواتین کو پروٹیکٹ ہونا چاہیے, اور معاشرہ وہی چلتا ہے جس میں خاتون پروٹیکٹڈ ہو اور باہر نظر آئے چلتی. دیکھیں جاوید صاحب آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اگر قرآن میں کوئی ذکر ہے تو ظاہر ہے اللہ کی وزڈم کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. پھر آپ امپلیمنٹ کریں. میری بات آج تو سن لیں نا, بات پوری سنیں گے تو میں آگے اگلی چلوں گی. دونوں سائڈوں سے ہے, جب آپ نے تدارک کرنا ہے, جب آپ نے روکنا ہے کسی چیز کو کمٹ ہونے سے پہلے. میری بیٹی ہے ماشاءاللہ 17.5 پونے 18 سال کی ہے. میں اگر اس ماں کے دل سے پوچھوں جس کی بیٹی کے ساتھ یا جس کے کسی چھوٹے بچے کے ساتھ یہ ہو جائے, اس کے بعد جس ٹراما سے وہ گزرتے ہیں, وہ میں اور آپ اس تکلیف کا اور ساری زندگی کا جو وہ اس کا ٹراما ہے اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو دیکھیں, اور نہیں یہی تو بات یہاں پر غلط اس کو کیا جا رہا ہے. پورے کلپ کا کانٹیکسٹ میں سے نکال کے 2 چیزیں چلا دی آپس میں جوڑ کے کہ نہیں جی یہ نہیں, یہ بات کی ہے.
میں نے پہلے بھی کہا اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو آپ چلائیں اور بہتر یہی طریقہ کار ہے رپورٹنگ کا کہ جو بات کی گئی ہے وہ بتانی چاہیے. تو آپ نے بتانی نا, میں بتا رہی ہوں نا, مجھے بیان کرنے دیں. بات یہاں پر سارا مقصد یہ تھا وزیر اعظم نے جو بات کی کہ اس کرائم کو روکا کیسے جائے, یہ کمٹ ہی نہ ہو, کس طرح معاشرے میں اس کو نیچے لایا جا سکتا ہے. اور ایز اے سوسائٹی انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک تو جو اس طرح کا کانٹینٹ جو کانٹینٹ اویلیبل ہے اس کی فرسٹریشن اور آؤٹ بریک فال آؤٹ یہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو خدا نخواستہ ریپ ہو جاتی ہیں بچیاں ان کے کپڑوں کی بات نہیں ہو رہی, ان کے بچوں کی بات نہیں ہو رہی کہ پاکستان میں وہ کون سا پورشن ہے, کون سی جگہ ہے, کون سا شہر ہے جہاں پہ مختصر لباس پہنتی ہے خواتین. یہ تو میں آپ کو بیان کر رہی ہوں, آپ میری بات اگر غور سے سنیں کہ جو کانٹینٹ اویلیبل ہے اس کا فال آؤٹ یہ ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جس خاتون کے ساتھ ہو رہے ہیں اس نے کم کپڑے پہنے, یہ غلط اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں جب آپ معاشرے میں فرسٹریشن کو اوپر لے کے جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے وزیر اعظم کا بیان غلط ان سے منسوخ ہو گیا, نکل گیا ان کے منہ سے؟ دیکھیں یہ لوگ زیادہ بہتر, ان کی کال ہم نے تو جو سنا ہے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط منسوخ ہوا ہے. جو عوام نے سنا ہے, جو انٹرنیشنلی میڈیا نے سنا ہے, ہم سب نے سنا ہے. میرے خیال میں آج ہر جو پاکستان میں بسنے والی عورت ہے وہ پریشان بھی ہے, گھبرائی بھی ہوئی ہے, کیونکہ اگر وہ پورے کپڑوں میں بھی اس کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے اور پھر بھی اس کا کوئی سدباب نہیں. اور پھر جو قبروں کے اندر خواتین ہیں, کس تو بچوں کے بارے میں جو بیان دیا اور بچوں کے بارے میں کیا, انہوں نے تو کہا کہ سب سے زیادہ سیکس کرائم تو وہی بچوں کے خلاف ہے. پروگرام کا وقت ہو گیا.